मुजरिम के लिए बरेली की अदालत है। सुभान अल्लाह। उसी अदालत में इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान की चादर पकड़ के बोलो मैं मुजरिम हूँ, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले। जब ये शरई जुर्म है तो शरई अदालत में तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन मानते नहीं लोग। तो बात चल रही वसीले। अच्छा, एक साहब ये कह रहे थे मुझसे, बोले ये बताइए कि वसीले को नहीं मानते लोग, हम तो मानते ही नहीं। इसमें एक नुक्ता भी है, पॉइंट है, उसे नोट करें। बोले हम तो वसीले को नहीं मानेंगे, डायरेक्ट जाएंगे। इसमें वैसे कह वो भी सही रहे, मगर वो अपने हिसाब से ठीक कह रहे हैं, अपने लिए, हमारे लिए नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे मालूम है? वो डायरेक्ट जाने कह रहे हैं। बोले हम डायरेक्ट जाएंगे। अब मुझे ये बताओ कैसे? कुरान करीम में हमारा आपका परवरदिगार फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहि वसीला। बोले ना सुभान अल्लाह। आवाज को नजर थोड़ी हो जाएगी, बोले जोर से सुभान अल्लाह। अब इस आयत के तर्जुमे पे गौर करें। अल्लाह पाक ने, इमाम साहब काफी पुराने आपके माशाअल्लाह बताया मुझे, अल्लाह सलामत रखे इनको भी और आपको भी। अल्लाह पाक ने इसमें हुक्म दिया काय का वसीले, काय का हुक्म दिया वसीले। आज लोगों ने इनकार कर दिया, बोले कि हम वसीले को नहीं मानते, हम तो डायरेक्ट मानते हैं खुदा को। हम डायरेक्ट मानते हैं खुदा को, हम वसीले को नहीं मानते। मैं कहता हूं तुम वसीले को अगर नहीं मानते हो तो ना मानो, लेकिन साथ में ये भी सुनते रहो कि परवरदिगार आलम ने पूरी दुनिया के किसी मुनाफिक को, किसी यहूदी को, किसी वहाबी को, किसी नसरानी को वसीले का हुक्म नहीं दिया। अगर वसीले का हुक्म दिया है, वसीले का आजम दिया है, तो मेरे रब ने ईमान वालों को दिया है, मुस्तफा के खिलाफों को दिया है। अगर कोई कहता कि हम वसीले को नहीं मानते, मैं बबांगे तोहल कहता हूं कि वसीला मानने के लिए तुमसे कहा, वसीला मानो ये कहा, ये तो सिर्फ किससे कहा है? ईमान वालों से, ईमान वालों से कहा। अब ईमान वालों से कहा कि कुरान में क्या, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। अब रखो बात सुनो। सबसे बड़ा इनाम यह है कि आप लोग बात सुने गौर से, जेब जो है संभाल के कंट्रोल में रखें और बस बात सुन, बात समझ में आ जाए तो यही इनाम है। जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। अब पैसे से लेके बताइए। तो वसीले के लिए हुक्म किसको दिया जा रहा है? ईमान वालों को। किसको दिया बाबू? ईमान वालों को दिया। अब जो हज को वसीला बना है, लेकिन पूरी दुनिया में कोई भी आदमी ये जन्नत की चौक पे जिम्मेदारी से कह नहीं सकता है कि मेरी नमाज कबूल हो गई, मेरे पास गारंटी है, मेरा रोजा कबूल हो गया, मेरे पास गारंटी है, मेरा हज कबूल हो गया, मेरे पास गारंटी है। तो मुझे नमाज और रोजे की कोई गारंटी ना हो तो वसीला कैसे बनाए? हम उसे वसीला बनाएंगे कि जो रसूल पहले ही से मकबूल हो। हम मुस्तफा जाने रहमत को बनाएंगे, आमिना के लाल को बनाएंगे, इमामुल अंबिया को बनाएंगे। इसलिए कि नमाज की गारंटी नहीं है, लेकिन मुस्तफा वो है कि जिनके वसीले से नमाजें कबूल हुआ करती है, जिनके वसीले से रोजे कबूल हुआ करते हैं, जिनके वसीले से हज और ज़कात कबूल हुआ करते हैं। इसी को इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हज़रत मुफ्ती आज़म सरकार मुफ्ती आज़म कहते हैं, वसीले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला लग दियो हरगिज़ खुदा मिलता नहीं।
خودکارا نکل جائے کہ سبحان اللہ کہہ رہے ہو. زور سے بولیں سبحان اللہ. ایسے مت بولو کہ لگے کراہٹ نکل رہی. ٹھیک انداز میں کہیں زور سے سبحان اللہ. بات کائے پہ چلی وسیلے. بات سن لے سمجھ آ جائے گی. بات چلی وسیلے. اب آپ ایک بات بتائیے مجھے, جو لوگ وسیلے کا انکار کرتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں وسیلے کے بغیر اگر دنیا میں نا ایک کام کر کے دکھاؤ مجھے. یہ جو قرآن ہے نا میرے تمہارے پاس, اللہ پاک نے خود قرآن میں بتایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. توجہ رہے ادھر. اللہ پاک فرماتا اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پہ اتارتے, کہاں اتارتے؟ پہاڑ پہ اگر قرآن اتارتے تو محبوب تم دیکھتے کہ پہاڑ پھٹ جاتا, پہاڑ لرز جاتا, پہاڑ پاش پاش ہو جاتا. خشیت الہی سے پہاڑ لرز جاتا. اگر پہاڑ کو, قرآن کو پہاڑ پہ اتارتا اللہ تعالیٰ تو پہاڑ پھٹ جاتا. قرآن کریم کے بار کو قرآن نہیں پہاڑ اٹھا نہیں پاتا. اب یہاں پر ایک بات سنیں ساتھ میں غور سے. آج جو ٹنگے پجامے کالے متھے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بولے ہم نبی کی طرح اور نبی ہماری طرح, ہم نبی کی طرح نبی ہماری طرح, میں کہتا ہوں بتاؤ اگر تم نے نبی کو اپنی طرح عام انسان سمجھا ہے تو یہ قرآن اگر پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ پھٹ جاتا. لیکن اس قرآن کو اللہ نے پہاڑ پہ نہ نازل کر کے کہاں نازل کیا؟ سینہ مصطفیٰ پہ نازل کیا. سبحان اللہ. کہاں نازل کیا ہے؟ سینہ مصطفیٰ پہ نازل کیا. اب یہاں پر ایک بات پہ غور کریں کہ جس قرآن کے بار سے پہاڑ پھٹ جاتا اس کے بار کو مصطفیٰ کے سینے میں اٹھا لیا ہے. سبحان اللہ. جبکہ پہاڑ تو مضبوط چیز ہے نہیں ہے, لیکن پہاڑ جس چیز کو برداشت نہ کرے اسے مصطفیٰ کے سینے میں اٹھا لیا. اب یہاں پر ایک بات اور حل کرتے چلے ساتھ میں کہ سینہ مصطفیٰ نے قرآن نہیں اٹھا لیا بلکہ مصطفیٰ کے سینے پہ قرآن نازل ہوا. اور آج چھوٹے چھوٹے بچے قرآن سینوں میں لیے پھرتے ہیں. آج چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں یہی قرآن حکیم ہے. ان بچوں کے سینوں میں کیسے برداشت کر لیا؟ تو بات دراصل یہ ہے قرآن اگر پہاڑ پہ اترتا تو ڈائریکٹ اترتا تو پہاڑ پھٹ جاتا. مصطفیٰ کے سینے ہمارے بچوں کے سینوں میں اگر ہے, مصطفیٰ کے سینے کے وسیلے سے آیا ہے تو بچوں نے اٹھا لیا ہے. اسی کو بریلی کی دھرتی کہہ رہی ہے جس کو بارے تو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی خدمت لاکھوں سلام. محراب سن رہے ہو سبحان اللہ کہہ رہے, زور سے بولو یار سبحان اللہ. تمہارا کیا نام بابا؟ زور سے بولو نا یار سبحان اللہ. تقریر جو ہے نا مطلب جیسے سنی جاتی ہے ایسے سنو کم از کم. بات بڑی قیمتی ہو رہی ہے. پہاڑ جس کے بار سے پھٹتا اس کے بار کو مصطفیٰ کے سینے نے اٹھایا. یہاں سے پتہ یہ چلا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہیں, ایک پتھر اٹھا کے سر پہ اگر کوئی مار دے تو تربوز کی طرح سر کی کھیل کھیل ہو جائے گی نا. لیکن جس پہاڑ کا ایک پتھر ہم برداشت نہ کریں تو وہ پورا پہاڑ قرآن سے پھٹتا, تو جس کی طاقت کو پہاڑ نہ اٹھائے اس طاقت کو مصطفیٰ کے سینے میں برداشت کیا ہے. سبحان اللہ. اب یہ پورا کا پورا قرآن نازل ہوا مصطفیٰ کے سینے پہ. میں کہتا ہوں پوچھو ذرا ان اہلوں سے جو گلی گلی پوچھا ٹگر ٹگر نگر نگر یہ گیت گا رہے نبی ہماری طرح بشر ہے, نبی بڑے بھائی کی طرح ہے. میں کہتا ہوں ببانگے دول نہ نبی کی طرح پہلے کوئی تھا, مصطفیٰ کی طرح نہ آج کوئی ہے. یہ کل بھی بے مثال تھے, آج بھی بے مثال ہے. مصطفیٰ کل بھی بے مثال تھے اور مصطفیٰ آج بھی بے مثال ہے. لیکن تم چلے, لیکن میں ایک مشورہ یہاں دوں گا.
اب لوگوں نے پیمانہ ایسا بنایا کہ اسی میں سرکار کو دیکھتے ہیں، اسی میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور پھر برابری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم نے پوچھا تم نے برابری کا دعویٰ کیا کیسے؟ بولے دیکھو ہمارے بھی ہاتھ ان کے بھی ہاتھ، ہمارے بھی کان ان کے بھی کان۔ ہم نے کہا آؤ نا، تم نے اپنی طرح کہہ دیا۔ بولے ہمیں بھی موت آئے گی، انہیں بھی آئی۔ ہم نے کہا موت آئے گی تمہیں، وہاں بھی آئی، وہاں آئی یہ سچ ہے، لیکن غور کریں ذرا، اللہ کے نبی کو جو موت آتی ہے وہ ایک آن کے لیے آتی ہے، اس کے بعد پھر سے زندہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، پھر سے زندہ ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ اس کا ترجمہ سنیں، میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام یعنی نبی موت کے بعد اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، زندہ ہیں تبھی تو پڑھیں گے نا، مردے تو نہیں پڑھتے، تبھی تو پڑھیں گے۔ اب بولے کہ جب موت آ گئی تو موت کا کام تو مارنا ہے نا، جب موت آ گئی تو مر گئے، آؤ نا ہم بھی تو کچھ دکھائیں سمجھا کے تمہیں۔ میں گالی نہیں بک رہا ہوں کسی سے، سمجھا رہے ہیں بہت پیارے انداز میں۔ پیارے سمجھو ذرا کیسے؟ وہ کہہ رہے ہیں موت کا کام ہے مارنا، موت آ گئی تو مر گئے۔ ہم نے کہا دیکھو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈلوایا، آگ تو چلی لیکن ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلا سکی ہے۔ آگ جلی لیکن ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلا سکی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں، چھری چلتی ہے لیکن گلا نہیں کاٹتی۔ آگ جلتی ہے لیکن جلاتی، اونچا بولو، جلاتی نہیں۔ چھری چلتی ہے مگر کاٹتی نہیں۔ اب یہاں تو قانون بدل گیا نا بالکل۔ موت کا کام اگر مارنا ہے تو بیٹا چھری کا کام بھی تو کاٹنا ہے نا۔ چھری چلی لیکن کاٹا نہیں، آگ جلی لیکن جلایا نہیں۔ اسی پیمانے میں دیکھو کہ آگ جل رہی ہے، جلا نہیں رہی ہے، چھری چل رہی ہے، کاٹ نہیں رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ کو موت آ رہی ہے لیکن مار نہیں رہی ہے۔ مسئلہ تو حل ہو گیا۔ موت تو آ رہی ہے لیکن مارتی، زور سے بولو، مارتی۔ ویڈیو بنانے کے چکر میں رہی بولی مت بولی۔ موت تو آ رہی ہے لیکن مار نہیں رہی ہے۔ اب یہاں سے پتہ یہ چلا کہ کہیں کہیں قانون بدل جایا کرتے ہیں۔ موت نبی کو آئی یہ سچ ہے، لیکن ہمارے اوپر کس طرح سے موت طاری ہوتی ہے، وہاں کیسے ہوئی یہ الگ بات ہے۔ لیکن سب جگہ ایک ہی پیمانہ بنا لو، کام چلے گا؟ نہیں چلے گا نا۔ اور آسان کر دوں بات کو، موٹر سائیکل نکال کے بھی دو ہی نہیں، تو کہہ دو کہ یہاں سے تمہیں برامپور جانا ہے، کہ موٹر سائیکل یہاں سے لے کے شہر تک ایک ہی سپیڈ پہ چلا دیں گے آپ؟ کہیں تیز ہوتی ہے، کہیں مدی بھی ہوتی ہے، کہیں سائیڈ سے لگا کے کھڑا بھی ہونا پڑ جاتا ہے، کہیں مڑکیے بھی کھانی پڑ جاتی ہے۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ نہیں ہمیں تو ایک ہی سپیڈ پہ جانا ہے یہاں سے وہاں تک، تو ہو سکتا کہ ہندوستان چھوڑ کے قبرستان بھی چلے جاؤ۔ تو میں کہتا ہوں ہر جگہ قانون ایسا نہیں بنتا۔ تم نے ایک ہی پیمانہ بنا دیا، اسے چینج کرو اس پیمانے کو۔ یہ تم نے جرم کیا ہے اور یہ شرعی جرم ہے، اور شرعی مجرم جو شرعی جرم کرے وہ شرعی مجرم ہے۔ مجرم کے لیے بریلی کی عدالت ہے۔ سبحان اللہ۔ آؤ اسی عدالت میں امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی چادر پکڑ کے بولو میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ جب اس شرعی جرم ہے تو شرعی عدالت میں تو جانا ہی پڑے گا، لیکن مانتے نہیں لوگ، تو بات چل رہی وسیلے۔ اچھا ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے مجھ سے، بولے یہ بتائیے کہ وسیلے کو نہیں مانتے لوگ،
ہم تو مانتے ہی نہیں. اس میں ایک نقطہ بھی ہے, پوائنٹ ہے, اسے نوٹ کریں. بولے ہم تو وسیلے کو نہیں مانیں گے, ڈائریکٹ جائیں گے. اس میں ویسے کہ وہ بھی صحیح رہے ہیں, مگر وہ اپنے حساب سے ٹھیک کہہ رہے ہیں, اپنے لیے, ہمارے لیے نہیں کہہ رہے. کیوں نہیں کہہ رہے معلوم ہے؟ وہ ڈائریکٹ جانے کہہ رہے ہیں. بولے ہم ڈائریکٹ جائیں گے. اب مجھے یہ بتاؤ, یہ لنٹر ہے, اس پہ ایک آدمی چڑھا, بولا زینے سے نہیں اترتا ہوں, ڈائریکٹ اتروں, تو اوپر سے نیچے کو ڈائریکٹ اتر سکتا ہے. وہ الگ بات ہے, گھٹنے وٹنے ٹوٹ جائیں, وہ الگ میٹر ہے. لیکن کوئی نیچے سے کہ بولے میں ڈائریکٹ چڑھوں, یہ ناممکن ہے نا. ارے بولو نا, ناممکن ہے. ممکن ہے, ناممکن ہے. تو نیچے سے اوپر کو ڈائریکٹ نہیں, اوپر سے نیچے کو. اب مسئلہ سنو جلدی سے. بات دراصل یہ ہے کہ جہنم نیچے ہے ساتوں زمینوں کے, جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے. تو جسے جنت میں جانا ہے اسے وسیلہ چاہیے, جسے جہنم میں جانا ہے وسیلہ نہیں چاہیے. آج جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو ڈائریکٹ جانا, سمجھ جاؤ کدھر کو جا رہے ہیں. صحیح ہے نہیں ہے, فٹ بات ہے بالکل. کیوں عثمان بھائی تم یار نیند مار رہے ہو, کہیں تو بولو یار. اچھا بات تو سمجھ آ رہی ہے. کیوں کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ جائیں گے, تو ڈائریکٹ ہوں جا سکو جہاں چلے جاؤ گے, وہیں پہنچو گے جہاں جا سکتے ہو. جنت میں نہیں جا سکتے, جنت اوپر ہے اور دوزخ تو یہ نیچے کو جا رہے ہیں. بولے کہ ڈائریکٹ جائیں گے, ڈائریکٹ جائیں گے. لیکن بریلی سے مفتی اعظم بار بار مشورہ دے رہے ہیں, پکار کے کہہ رہے ہیں وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو. بولے سبحان اللہ. وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو, بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں. اچھا تکبر کا ہے نماز پہ ہے نہیں, نماز پہ تکبر, روزے پہ تکبر. الحمدللہ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں اس لیے کہ ہمارے اوپر فرض ہے نماز. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ہم بھی پڑھتے ہیں نماز دکھانے کے لیے نہیں, اپنے رب کو منانے کے لیے پڑھتے ہیں. دنیا دار پہ روک جمانے کے لیے نماز ادا نہیں کرتے, ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں نماز. اسی نماز کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا حرمت عیدی فی الصلاۃ. بولے سبحان اللہ. فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز آنکھوں کی ٹھنڈک. ویسے شاید کہ یہ گھر بھرا ہوتا تو تقریر جب بھی میں اسی لب و لہجے میں کرتا. میں تو کمی نہیں کر رہا ہوں, لیکن آپ بہت ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. بولیں زور سے سبحان اللہ. نہ بغیر مائک کے کہہ دو میں اس پہ راضی ہو جاؤں گا. ارے چپکے کہہ رہے یار. اچھا دھیان رکھو ان کا, ہلکے کہہ رہے بتائیے. بولیں سبحان اللہ. توجہ کریں بابا, بات شاید سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ کے. اے لڑکے چین سے بیٹھ جا, توجہ لگائیں. تو بات کیا چلی تھی کہ ڈائریکٹ تو نیچے ہی جا سکتا, ڈائریکٹ اوپر کو نہیں جا سکتا. اب ہم نے ڈھونڈ لیا کہ نیچے جہاں جا رہی, سرما لگا لو آنکھوں میں, بریلی شریف کا سرما آنکھوں میں لگا لو, یہ مومیرا سے نہیں کھلے گا, تمہارا جالا نہیں کٹے گا. یہ بریلی کا سرما ہی لگے گا جو تمہاری آنکھ سے پردہ اٹھا دے, اور تمہیں مقام مصطفیٰ نظر آنے لگے, اور تم یہ اعلان کرنے لگو یا رسول اللہ سرور کہو کہ مالک مولا کہو تجھے, سرور کہو کہ مالک مولا کہو تجھے, باغ خلیل کاکلوں سے کہو تجھے. آج لوگوں کو مقام مصطفیٰ بھی نظر نہیں آتا ہے اور مصطفیٰ بھی نظر نہیں آتے. کیسے کر کے؟ بس میں بات سمیٹ رہا ہوں, سن لیں تھوڑی سی. اور بات دراصل یہ ہے, میں بتا رہا تھا نا شیطان کو تو نکال دیا. ان دو باتوں کو یاد رکھیں, میں نے 2 پوائنٹ بولے تھے. بے ادبی سے جو عہدہ ہے نا وہ چھین لیا جاتا ہے اور ادب سے مقام دے دیا جاتا ہے. کیسے معلوم ہے؟ جب سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے, ان سے پوچھا کہ
تم نے سجدہ نہیں کرا. تو اللہ تعالیٰ سے مناظرہ کر رہا تھا یہ. ہاں قرآن کہتا ہے، یہ کہہ رہا قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، پوچھا گیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کرا؟ تو یہ بولے انا خیر منہ خلقتنی من نار، میں آگ سے پیدا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا، آگ مٹی کو جلا دیتی ہے، یوں سجدہ نہیں کرا میں نے، میرا عہدہ بڑا، نکال دیا جنت سے. بے ادبی کری نا، مارے گئے. لیکن یہاں پر ایک بات غور کرنے کی یہ ہے، اس نے حکم تو سب کو دیا، لیکن سب سے پہلے رب کے فرمان کو سن کے جو اپنی جبین کو سجدے میں رکھا وہ کسی اور میں نہیں، وہ حضرت جبریل امین ہے. سبحان اللہ. کس نے رکھا؟ حضرت جبریل امین نے رکھا. اب وہاں پر نا اللہ پاک نے پوچھا کہ ہم نے سب کو آرڈر تو ایک ہی بار میں دیا، مگر اے جبریل اس نے تو سجدہ بھی نہیں کرا اور تم نے سب سے پہلے کر دیا. تو جبریل معلوم ہے کیا بولے؟ جبریل بولے مولا میں نے آدم کو جب دیکھا نا، آدم علیہ السلام کا پتلا تھا تو ہاتھ مٹی، پاؤں مٹی، کمر مٹی، لیکن جب میری نظر آدم صفیہ اللہ کی پیشانی پہ پڑی تو ان کی پیشانی میں نور محمد الرسول اللہ نظر آ رہا تھا. سبحان اللہ. میں سمجھ گیا کہ یہ سجدہ مٹی کو نہیں ہو رہا ہے، یہ نور مصطفیٰ کی تعظیم ہو رہی ہے. پروردگار عالم نے فرمایا جبریل تو نے سب سے پہلے میرے محبوب کے نور کی تعظیم کی ہے، ہم تجھے اس کا انعام دیتے ہیں. انعام یہ ہے کہ توراۃ کا بھی حافظ، انجیل کا بھی حافظ، زبور کا بھی حافظ ہے، اور جو آخری کتاب قرآن نازل ہوگا اس کا بھی تو حافظ ہے. سبحان اللہ. معلوم یہ چلا کیا کہ جب ادب جو کرے تو وہاں دے دیا جائے. اب بتاؤ ادب کرا تو دے دیا نہیں دے دیا؟ وہ کتنا بڑا عہدہ دے دیا. قرآن کا بھی حافظ، زبور کا بھی حافظ، توریت کا، انجیل کا، ان چاروں آسمانی کتابوں کے حافظ. اور یہیں تک محدود نہیں، کیا فرمایا آگے؟ اللہ نے فرمایا جبریل چاروں کتابوں کو تو حافظ. یہ انعام ہے کس وجہ سے معلوم ہے؟ کہ تم نے سب سے پہلے محبوب کے نور کی تعظیم کر لی. سبحان اللہ.